बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप और आपके अहले खाना सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर लिबास और कपड़ों के आदाब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी और आप हज़रात के सामने हमने लिबास और कपड़ों के आदाब में से 8 आदाब हमने आपके सामने पेश किए थे और आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो पेश करेंगे जिसके अंदर हम मज़ीद कुरान और अहादीस की रोशनी में लिबास और कपड़ों के आदाब आपके सामने पेश करेंगे। तो हज़रात, हमने गुज़िश्ता वीडियो में 8 आदाब पेश किए थे, तो यहाँ हम पेश कर रहे हैं कि मज़ीद आदाब क्या हैं। तो 9वां अदब ये है कि मर्द हज़रात वो रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पर इससे मना फरमाया है। अलबत्ता औरतों के लिए जायज़ है, बल्कि उनके लिए मुस्तहब और बेहतर है कि औरतें वो रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल करें। अल्लाह के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया के अंदर रेशमी कपड़ा इस्तेमाल करेगा, आखरत में उसको ये कपड़ा अता नहीं किया जाएगा, वो आखरत में इससे महरूम रहेगा। यानी जन्नत के अंदर फिर उसको ये जो दौलत होगी, इनाम होगा, ये रेशमी कपड़े की शक्ल में उससे उसको महरूम कर दिया जाएगा। और दूसरी बात हमने कही कि औरतों के लिए बेहतर है, मुनासिब है, अच्छा है, तो उसकी दलील हमारे सामने मुस्लिम शरीफ की वो रिवायत है कि जिसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि इस रेशमी कपड़े को फाड़ कर इन फातिमाओं में तकसीम कर दो ताकि ये इससे अपना दुपट्टा बना ले। तो ये दलील हमारे सामने है कि औरतों के लिए रेशमी कपड़ा इस्तेमाल करना बेहतर है, अच्छा है, मुस्तहब है। फातिमाओं से मुराद ये फातिमा नाम होता है, आप जानते हैं, तो फातिमा से मुराद फातिमाओं नाम है, यानी फातिमा बिन्त ज़हरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, और इसी तरीके से फातिमा बिन्त असद जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा मुहतरमा है, और तीसरे नंबर पर फातिमा बिन्त हमज़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं। तो ये फातिमाओं से मुराद 3 फातिमाएँ हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रेशमी कपड़े को फाड़ कर इन औरतों में, इन फातिमाओं में तकसीम कर दो ताकि ये उसको अपना दुपट्टा बना ले। तो यहाँ से बात समझ में आती है और मालूम होती है कि औरतों के लिए रेशमी कपड़े का इस्तेमाल जायज़ है, बेहतर है, उनके लिए इसके अंदर खूबसूरती है, लेकिन मर्दों के लिए इस चीज़ से मना फरमाया गया है। 10वां पॉइंट ये है कि औरतें ऐसे बारीक कपड़े न पहने कि जिन कपड़ों के अंदर से जिस्म के आज़ा ज़ाहिर होते हों, बदन के आज़ा की साख्त, उसकी बनावट ज़ाहिर होती हो, ऐसे कपड़े औरतें इस्तेमाल न करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में सख्त वईद बयान फरमाई। रियाज़ुस्सालिहीन की हदीस हमारे सामने है कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं कि वो उनको कपड़े को पहनकर भी नंगी रहती हैं, दूसरों को रिझाती हैं, खुद भी रिझती हैं, तो फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत में न जाएंगी, बल्कि जन्नत की खुशबू भी उनको हासिल ना होगी, वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएंगी, हालांकि खुशबू दूर से आती है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़बरदस्त वईद बयान फरमाई है। और एक हदीस और हमारे सामने है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बारीक लिबास पहनकर ज़ाहिर हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया और अर्ज़ किया कि अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो उसके लिए जायज़ नहीं कि उसके हाथ और उसके चेहरे के अलावा उसका कोई जिस्म का हिस्सा ज़ाहिर हो। तो यहाँ से हम अपने घरों की हालत को देखें, अपने मुआशरे की हालत को देखें और अपने घरों के माहौल को देखें कि आज उम्मत मुस्लिमा की माएँ, बहनें और बेटियाँ वो किस तरीक़े से
کیسا لباس اختیار کرتی ہیں، کیسا لباس پہنتی ہیں۔ آج اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے اور اس چیز کا عام رواج بن گیا ہے کہ چست کپڑے پہنے جاتے ہیں، ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یا اتنے زیادہ فٹ کپڑے پہنے جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے جسم کی ساخت، جسم کے ہر عضو کی اس کی ساخت، اس کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے، اپنے گھروں کی عورتوں کا ایسا ذہن بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جو باریک ہو بہت زیادہ یا جو بہت زیادہ فٹ ہو، ایسا لباس نہ پہنے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ممانعات بیان کی ہے اور اس کے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ 11واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ تہبند یا پائجامہ پہن کر ہمیں اس طریقے سے نہ بیٹھنا چاہیے، یا اس طریقے سے نہ لیٹنا چاہیے کہ سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہو۔ اس چیز کا خیال رکھیں، بہت سے حضرات لیٹ جاتے ہیں اور اس انداز سے لیٹتے ہیں کہ ایک گھٹنے کے اوپر دوسرا گھٹنا رکھ جاتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں چت، اور پھر اس انداز سے لیٹے ہیں کہ ایک گھٹنے کے اوپر دوسرا گھٹنا رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے آپ نے رواج بھی دیکھا ہوگا، تو اس سے سطر کے کھل جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یا لیٹے ہوئے ہیں اور ٹانگیں بالکل اس انداز سے ہیں کہ وہاں بھی سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حیتوں سے، ان تمام شکلوں اور صورتوں سے منع فرمایا کہ جن کے اندر سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہو۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ 12ویں نمبر کا ادب اور 12ویں نمبر کا پوائنٹ یہ ہے کہ لباس میں عورتیں مردوں جیسا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں، اور نہ مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں جیسی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ عورتیں جو مردوں کے جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کرتی ہیں، وہ مرد جو عورتوں جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ بخاری کی باقاعدہ روایت ہے اور ابو داؤد کی روایت بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد پر لعنت کی کہ جو عورتوں کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی کہ جو مرد کا لباس پہنے۔ یہ بھی عام رواج بن گیا ہے۔ ہمارے گھروں کی عورتیں، ہماری بیٹیاں خود ہمارے سامنے وہ جنس پینٹ کا استعمال کرتی ہے، کوٹ پینٹ کا استعمال کرتی ہیں، اور اس لباس کو پہنتی ہیں جو مردوں کا لباس ہے، جو دوسرے لوگ پہنتے ہیں۔ تو ایسے عورتوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور آج تو اسکولوں کے اندر ڈریس کے نام پر یہ چیز بالکل عام ہو گئی ہے، اور گھروں کے اندر یہ فیشن بن گیا ہے، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کر دینی مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مرد یا وہ عورت، وہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھروں کی وہ عورتیں اور ہمارے گھروں کی وہ مستورات کہ جو اللہ کے لعنت کے مستحق بن رہی ہیں، جن پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ پھر ہم امید رکھیں اپنی ان بیٹیوں سے کہ وہ نیک بنیں گی، صالحہ بنیں گی، وہ ایک انقلاب برپا کریں گی، ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے وہ اچھے لوگ جنم لیں گے۔ تو کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ اس وجہ سے گفتگو تفصیلی ہو جائے گی، ہم بس اشارہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں اپنے گھروں پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے گھروں کی عورتوں کو ہمیں سمجھانا ہوگا، ان کے ذہن کو اسلامی ذہن بنائیں، ان کی سوچ کو اسلامی سوچ بنائیں، ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب لعنت برسے گی اور اللہ کی لعنت ہوگی تو وہ گھر بھی سزا کا مستحق ہوگا، وہ افراد بھی سزا کے مستحق ہوں گے، وہ جہاں رہے گی وہاں پر نحوست برسے گی، اللہ کی لعنت برسے گی۔ تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے بس آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کے سامنے یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں کیا وعید بیان فرمائی ہے کہ جو خواتین حضرات ہیں، مستورات ہیں، ہمارے گھروں کے جو لیڈیز ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے، ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دوپٹے کا اہتمام کریں، اپنے سر کو ڈھانک کر رکھیں۔ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، سورہ نور کی
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ، اور اس کا ترجمہ ہے اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عورتیں اپنے سروں پر دوپٹہ رکھیں، اپنے سینوں کا دوپٹے سے ڈھانک کر رکھیں، اور پردے کا یعنی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصر کی ایک ململ کا کپڑا پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کپڑا بطور ہدیہ پیش کر دیا اور کہا کہ اس سے تم اپنا قمیص بنا لینا اور اس کا ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دینا تاکہ وہ دوپٹہ بنا لے، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ اس کے ساتھ میں موٹا کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت ظاہر نہ ہو۔ یہ باقاعدہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ کلبی سے بیان کر رہے ہیں، اور ان کی بیوی ہیں، صاحبہ ہیں، صحابیہ ہیں، ان سے بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں تو کہاں ہیں؟ جب صحابیہ سے ان سے یہ فرمان جاری کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دینا کہ اس کپڑے کے ساتھ میں کپڑا ہلکا ہے، باریک ہے، اس کے ساتھ میں موٹا کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت، جسم کی بناوٹ، جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ سے درخواست ہے کہ اس کا خوب اہتمام کریں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیں، اعتدال کے ساتھ میں رہیں، اتنا زیادہ قیمتی بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم فخر کریں، اس کے نمائش کے ذریعے سے، اس کی خوبصورتی کے ذریعے سے ہم فخر کریں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں، اور اتنا کمتر بھی نہ ہو کہ اس سے یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی بالکل کنگال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ جیسی حیثیت، اگر کم حیثیت ہے تو کم حیثیت کے مطابق، اس کے لیے لازمی اور ضروری نہیں کہ وہ قیمتی لباس خریدے اور اپنے آپ کو مقروض کرے اور فضول خرچی کرے، یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے امیر لوگوں کے لیے بھی، مالدار لوگوں کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ ایسا لباس اختیار کریں کہ جس کے اندر تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، اور جب وہ کپڑا پہنے یا کوئی قیمتی چیز استعمال کریں تو اس وقت بھی اس چیز کا خیال رہے کہ وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ بہت سے حضرات پراگندہ کپڑوں کو، پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بزرگی کی علامت ہے، یہ تواضع کی علامت ہے۔ ایسا نہیں، بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسرا جز بھی آپ کے سامنے رہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ پہننے اور اوڑھنے میں، بناؤ سنگار میں وہ ذوق اور اچھا سلیقہ ہو۔ ایسا نہیں کہ میں نے قمیص پہنا ہوا ہے، بٹن ایک جگہ کا دوسری جگہ میں نے بند کر لیا، ٹوپی میں نے ٹہلی اوڑھ لی، بال میرے پراگندہ ہیں، یہ اسلام کے اندر مطلوب نہیں اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ سلیقے کے ساتھ میں رہنا ہے، اسلام اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے آپ کا لباس صحیح ہو، آپ کا قمیص صحیح ہو، آپ کے بال، آپ کا چہرہ مورا وہ صحیح ہو۔ خوبصورتی کو اور تزئین کی شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم بناؤ سنگار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے مشکاۃ شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا جس کے بال پراگندہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جاؤ اپنے بالوں کو صحیح کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور واپس آیا تو اس کے بال صاف ستھرے تھے، سلیقے سے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر سلیقہ مندی، تہذیب اور ادب یہ چیز مطلوب ہے۔
اور وہ ترمذی شریف کی وہ روایت ہے، اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا تو دونوں پہنے یا دونوں نکال دے۔ کتنی باریک بات بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم عبرت حاصل کرنے والے ہوں، سبق حاصل کرنے والے ہوں۔ 16واں پوائنٹ اور 16واں ادب لباس اور کپڑوں سے متعلق یہ ہے کہ مرد حضرات کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سرخ یا بھڑکیلے کلر والے کپڑے استعمال نہ کریں۔ ایسے کپڑے جن کا رنگ سرخ ہے یا جو بھڑکیلے کپڑے ہیں، بھڑکیلے کلر ہوتے ہیں، ایسے رنگ اور ایسے کلر کے کپڑے مرد حضرات کے لیے مناسب نہیں، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تمام تر چیزیں عورتوں کے لیے اچھی لگتی ہیں اور عورتوں کے لیے مستحسن ہیں۔ مرد اس طرح کی چیزیں استعمال کرے گا، اس طرح کے کلر کے کپڑے استعمال کرے گا تو اس کے اندر تکبر آئے گا، غرور آئے گا، اور یہ اس کے لیے عجیب و غریب چیز ہوگی، وہ مضحکہ خیز ہوگی، دوسرے اس کی مذاق بنائیں گے۔ تو اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کے اوپر ہنسا جائے۔ تو اسلام مسلمان کی عزت اور آبرو کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنے۔ سادہ ہو، مہذب ہو، باوقار ہو، ایسا لباس ہمیں پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے سادہ لباس ہو، وہ آرام دہ ہو، اچھا ہو، لیکن اس کے اندر تعیش نہ ہو، عیش پسندی نہ ہو، اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، ایسا لباس ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی، لیکن یاد رہے سادگی کا مطلب وہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہو، گندے کپڑے پہن رہا، وہ مراد نہیں، کہ لباس میں سادگی اختیار کی تو اس کو خدا شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، پاک ہو، ایسا لباس ہو، بھلے ہی وہ کم قیمت کا کیوں نہ ہو۔ 18واں پوائنٹ یہ ہے لباس کے آداب میں سے کہ ہم خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نادر لوگوں کو، ان فاقہ کش حضرات کو، ان مجبور اور بے کس لوگوں کو کپڑے پہنائیں کہ جن کے پاس لباس نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ہم کپڑے پہنائیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کا لباس پر، کپڑوں پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے اندر اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ کتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہنے رہے گا تو کپڑے پہنانے والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں، اپنی نگہبانی میں رکھیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس بات کا خیال رہے کہ جن حضرات کو ہم جانتے ہوں جو مجبور لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کے پاس انتظام نہیں، ان کے پاس اچھا لباس نہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم کوشش یہ کریں کہ کچھ قیمت نکال کر ان کو کپڑا دلوائیں، ان کو کپڑا پہنائیں، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ 19واں پوائنٹ لباس اور کپڑوں کے آداب سے متعلق یہ ہے کہ اپنے نوکروں کا، اپنے خادموں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں۔ اب غلاموں کا رواج ختم ہو گیا، اب باندیاں نہیں ہیں، لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، وہ خواہ عارضی نوکر ہو، عارضی مزدور ہمارے گھر میں لگ رہا ہو، یا وہ پرماننٹ ہماری فیکٹری کا، ہمارے گھر کا، ہمارے کھیتی باڑی کا مزدور ہو،
تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کو کپڑے پہنائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے برکتیں آئیں گی، سعادتیں ملیں گی، چین اور سکون ملے گا، اور وہ سکون آپ محسوس کریں گے کہ جو بڑی سے بڑی دولت کے اندر بھی آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ 19 چیزیں اور 19 آداب، 19 پوائنٹس ہم نے لباس اور کپڑوں سے متعلق، اپنی ڈریس سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جو قرآن اور احادیث سے ہمیں رہبری اور رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ امید ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی آپ کی وجہ سے عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور ہم جیسے گنہگاروں کو بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں بھی ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ حضرات سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، قرآن اور احادیث کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض ہے کہ جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل سچا راہی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ براہ کرم سبسکرائب فرما دیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ فضول باتیں ہم اس پر اپلوڈ نہیں کرتے، اس پر صرف دین کی باتیں، ایجوکیشن، تعلیم سے متعلق باتیں شیئر کی جاتی ہیں، اچھی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے، جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، وہ ہے کہ ہم اسلام کے محاسن کو، اسلام کی اچھائیوں کو، اسلام کی خوبیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے کی یہ تیسری قسط تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہاں کی اللہ تبارک و تعالی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔